प्रिय दर्शकों, आदाब। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम में हम आप सबका दिल से स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम के ज़रिए से उर्दू ज़बान को आसान और बहुत सलीस यानी बहुत सादा तरीक़े से सीखने की कोशिश करते हैं। तो इत्तेफ़ाक है कि हमारा जो ये एपिसोड है ये उस महीने में रिलीज़ होगा कि जिसमें उर्दू ज़बान के मशहूर व मारूफ़ शायर अल्लामा इक़बाल का यौम पैदाइश भी है। अल्लामा इक़बाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। तो इसलिए हमने कोशिश ये की है कि हम इक़बाल की नज़मों के ज़रिए से उर्दू ज़बान सीखें। और देखिए वो नज़में इतनी मशहूर हैं कि आप लोगों ने उन नज़मों को न सिर्फ़ ये कि सुना होगा बल्कि इक़बाल के कलाम का ट्रांसलेशन या तर्जुमा बहुत सारी ज़बानों में हुआ है। तो आपने कहीं ना कहीं तर्जुमे के ज़रिए से उस नज़मों को या उन नज़मों को सुना भी होगा। तो ये जो नज़में हैं इक़बाल की इतनी मशहूर हैं कि हो सकता है कि आप मुझसे ये कहें कि हमने इन नज़मों का इंतख़ाब क्यों किया। देखिए, हमने इन नज़मों का इंतख़ाब इसलिए किया है कि एक तो ये नज़में हमें कहीं ना कहीं वतन से मोहब्बत और दूसरों की ज़िंदगी में उजाला फैलाने का दर्स देती हैं। साथ ही साथ इन नज़मों के ज़रिए से हम उर्दू ज़बान को बहुत आसानी के साथ सीख भी सकते हैं। तो पहली नज़म है जिसका उन्वान है तरानाए हिंदी। ये नज़म इक़बाल ने वतन से मोहब्बत में लिखी है। नज़म देखिए, तरानाए हिंदी। तरानाए हिंदी यानी हिंदुस्तान का गीत। और देखिए जो मेरे शागिर्द यहाँ मौजूद हैं, मैं बीच बीच में उनसे सवाल भी करूँगी। तो नज़म का उन्वान है तरानाए हिंदी। अब देखिए तराना में सीख लीजिए कि किस तरह से लिखा जाएगा। ते प्लस रे प्लस नून प्लस ये वाली है और हमजा। तो तरानाए हिंदी जब हम इस सब को मिलाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ते रे को इस तरह ले जाएंगे, फिर अलिफ लगाएंगे, फिर नून और हे को जोड़ देंगे और ऊपर हमजा। तरानाए। अब हिंदी में देखिए कि कितने लफ्ज हैं। हम इधर लिख देते हैं नीचे। हे प्लस नून प्लस दाल प्लस छोटी ये हिंदी। तो हे, फिर नून का शोशा, हे का शोशा, नून का शोशा, नून का नुक्ता, फिर दाल ये ज़िर्दी हिंदी। तो तरानाए हिंदी यानी हिंदुस्तान का गीत या वो गीत कि जिसमें शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो नज़्म इस तरह से शुरू होती है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसितां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। अब देखिए यहाँ शायर की वतन से मोहब्बत, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमें ज़बान सीखनी है। हमें ये आना चाहिए कि भारत को उर्दू में हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान कहते हैं, पर हिंदुस्तान लिखा कैसे जाता है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। अब देखिए ये लफ्ज आया हिंदुस्तान, आप देख सकते हैं। इसको लिखने की बार बार आप मश्क करेंगे। तो शायर ये कह रहा है कि मेरा वतन हिंदुस्तान तमाम दुनिया से अच्छा है और हम इसकी बुलबुलें हैं और ये हमारा गुलिस्तान है। यानी हिंदुस्तान को एक बाग कह रहा है, हिंदुस्तान को एक चमन कह रहा है और उसके रहने वालों को बुलबुलें यानी परिंदा बताता है। तो देखिए वतन से मोहब्बत की अक्कास है ये नज़्म, यानी जिसमें शायर की अपने वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत फूटी पड़ती है। अब हम सीखेंगे बुलबुलें। अब जैसे देखिए बुलबुलें में क्या लिखेंगे बताइए पहले। बे प्लस लाम, फिर बुलबुलें, फिर बे प्लस लाम, फिर प्लस ये और नून गुन्ना।
اب جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو بے کا شوشہ لیں گے، دیکھتے رہیے گا، بے کا لام لیں گے، پھر بے کا شوشہ، پھر لام، پھر یہ، پھر نون گننا، بلبلیں۔ ایک بار اور لکھتے ہیں اسی طرح سے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو ہم بلبلیں ہیں اس کی، بے لام، پھر یہ، پھر نون گننا، بلبلیں۔ تو ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں۔ اب غربت، عام طور سے غربت کے معنی ہم لوگ کیا لیتے ہیں بتائیے راجیش؟ غریبی کے یا پریشانی کے؟ نہیں، غربت ہاں ہم لوگ لیتے ہیں یہ معنی، لیکن غربت کے معنی، اچھا اگر میں شعر پڑھوں تو اس سے بتائیے گا غربت کے معنی کیا ہے۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں۔ پردیس میں، یعنی غربت کے معنی پردیس کے بھی ہیں، یعنی ہمیں اپنے وطن سے اتنی محبت ہے کہ اگر ہم پردیس میں بھی ہیں تب بھی ہمارا دل ہمارے وطن میں پڑا رہتا ہے، یعنی وطن کی یاد آتی ہے بار بار۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اب دیکھیے زندگی کی زبردست حقیقت کہ جہاں ہمارا دل ہوتا ہے، فزیکلی یا جسمانی طور سے ہم کہیں بھی ہوں، لیکن ہم ہوتے وہی ہیں کہ جہاں ہمارا دل ہو۔ تو یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وطن سے محبت ہمیں اس کے قریب رکھتی ہے، وطن ہمیں بار بار یاد آتا ہے اگر ہم پردیس میں بھی جاتے ہیں۔ پربت وہ سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا۔ اب یہاں کے پہاڑوں کا ذکر، پہاڑ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت اونچا پہاڑ، آپ ہمالیہ کی بات کر سکتے ہیں، جو آسمان کا ہمسایہ ہے، یعنی آسمان کے برابر ہے، یعنی بہت اونچے پہاڑ ہیں، بہت مراد یہی ہے کہ اونچا پہاڑ۔ پھر وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا، وہ ہماری پہرےداری کرتا ہے، وہ ہمارا پاسباں ہے۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا۔ ہندوستان کیا ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری ندیاں ہیں اس کی گود میں، اور جو جنت کا گلشن ہے، یعنی جنت کا باغ بھی رشک کرتا ہے کہ کاش وہ ہندوستان جیسا خوبصورت ہوتا۔ اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ پھر شاعری یاد کرتا ہے کہ کس طریقے سے بہت سارے لوگ ہندوستان آئے اور ہندوستان سے انہیں اتنی محبت ملی کہ وہ یہیں بس گئے۔ تو اب دیکھیے یہاں لفظ آیا ایک گنگا، گنگا ہم اردو میں کس طرح لکھیں گے؟ گاف پلس کیا آئے گا؟ نون پلس گاف پلس الف، گنگا۔ اب دیکھیے ہم اس کو کس طرح سے مختصر کر کے لکھیں گے۔ گاف کو شارٹ کریں گے نون، پھر گاف کا دیکھیے، اب گاف کو لکھنے کے دو طریقے یہاں آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک طرح سے لکھیں گے تو ہمارا لکھا ہوا خوبصورت نہیں لگے گا۔ آپ دیکھیے کہ گاف کی دو شکلیں انہوں نے آپ کے سامنے ہیں، گاف ہم نے اس طرح لیا، پھر ایک گاف ہم نے اس طرح لیا، یہ بیچ میں جو گاف آیا اس کی شکل کچھ اور ہے، اور پہلے جو گاف آیا اس کی شکل کچھ اور ہے۔ پھر سے دیکھیے، گاف پھر نون کا شوشہ، پھر گاف، پھر اس کے بعد الف اس میں مل جائے گی، گنگا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ آپ کے معنی ہوتے پانی کے۔ پھر ایک بہت اہم شعر اس نظم میں آیا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔ یعنی کبھی بھی شاعر یہاں کیا نصیحت دے رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ مذہب، کوئی بھی مذہب لڑنا نہیں سکھاتا۔ ہم سب ہندوستانی ہیں اور ہندوستان ہمارا وطن ہے۔
پھر کہتا ہے یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. ہمارا وطن خدا کا شکر ہے اسی شان و شوکت سے موجود ہے. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، ہستی ہمارا وجود. اب دیکھیے ہستی ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر ذرا سا نقطے کا فرق ہو گیا تو اس کے معنی بدل جائیں گے. جیسے ہم نے لکھا ہستی یعنی ہمارا وجود یا ہماری زندگی، اور اگر اس میں ہم نے کہیں ذرا سا بھی نون لگ گیا، اس طرح سے ہم نے اگر نقطہ لگا دیا تو اس کے معنی ہستی اگر ہم نے کر دیا تو ہنسنا سے مراد بالکل الگ ہو جائیں گے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تو خاصیت ہے ہمارے اندر. اقبال یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی تو خاصیت ہے کہ بڑے بڑے ملک ختم ہو گئے لیکن ہمارا وجود، ہماری ہستی آج بھی باقی ہے، اور ہندوستان اسی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں موجود ہے. اب اس کی بات کہتا ہے اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں. اب دیکھیں یہاں ذاتی زندگی کہیں نہ کہیں کہ کوئی ایسا نہیں جو ہمیں سمجھ سکے، جو ہمارا محرم ہو، ہمارے حال کو جاننے والا ہو. تو کہہ رہا ہے کہ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. درد نہاں چھپا ہوا درد، یعنی ہمارے دل میں جو تکلیف ہے، جو تڑپ ہے، جو شدت ہے، وہ کوئی نہیں جانتا. تو دیکھیے اس نظم میں اقبال نے اپنے وطن ہندوستان سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور وہ اپنے وطن کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں. تو شاعر یہاں خوش ہے اپنے وطن کی باتیں کر کے اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر کے. تو یہ نظم بہت پڑھی جاتی ہے اور ہم لوگ اس کو گاتے بھی ہیں. تو اقبال کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس نظم کو بہت آسان زبان میں ہمارے لیے پیش کر دیا ہے، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا مشکل ہے. لیکن یہاں دیکھیں کہ کس طرح سے اقبال نے اس نظم کو بہت ہی آسان لفظوں میں ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے. اچھا اقبال کی ایک اور بہت مشہور نظم ہے اور وہ نظم ہے بچے کی دعا. اب دیکھیے بچے کی دعا کے ذریعے سے بھی ہم بہت سارے الفاظ سیکھیں گے. بچے کی دعا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تشدید کا استعمال آپ کو اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں بھی بہت سارے ٹیچرز بتا چکے ہیں، اور میں بھی بتا چکی ہوں کہ جس حرف پر تشدید لگی ہوگی وہ حرف کتنی بار پڑھا جائے گا؟ 2 بار. یعنی بچے کی دعا چے جو ہے وہ 2 بار پڑھی جا رہی ہے. تو اب بچہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یعنی بچہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہو جیسے کہ شمع. شمع کیا کام ہے شمع کا؟ روشنی دینا. وہ دوسروں کو روشنی دے کر اپنے کو ختم کرتی ہے، رات بھر جلتی ہے جس سے کہ دوسرے لوگ راستہ یا راہ دیکھ سکیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایسا ہی بنوں جیسے کہ شمع، میں دوسروں کے کام آؤں. اب دیکھیے یہاں پہ لفظ آ گیا آپ کا شمع. لکھنا آنا چاہیے، بہت مشہور یہ لفظ ہے اور اکثر استعمال ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیے شین، اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ میم، پھر این. اور این کی شکل دیکھیے گا. آج جو ہے گاف کی آپ نے 2 شکلیں دیکھی اس طرح سے پوری این ہے، لیکن دیکھیے لکھنے میں تھوڑا سا بدل گئی ہے. تو شین، پھر میم اور پھر این. دیکھیے شمع. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اپنے کو شمع بنانا چاہتا ہے. پھر کہتا ہے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ایک اچھے انسان بنیں گے. دیکھیے یہاں اس نظم کے ذریعے سے اقبال نے ہمیں بہت اچھی قدروں کے بارے میں بتایا ہے. یعنی بچے اگر ان اقدار کے ذریعے سے بڑے ہوں گے تو یقیناً ہمارا سماج ایک بہت بہتر شکل میں
وجود میں آئے گا اگر ہم بچوں کو شروع سے یہ تعلیم دیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو دیکھیے اقبال کہتے ہیں، یعنی بچے کی زبان سے اپنی بات کہہ رہے ہیں تاکہ زیادہ اثر کرے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، یعنی شمع بنوں اور اس کے بعد لوگوں کی زندگی میں اجالا لے کے آؤں. شاعر اپنی بات اس لیے شمع کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے شمع دوسروں کو روشنی دیتی ہے، اسی طرح سے بچہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اس کی شخصیت کی تعمیر ایسی ہو، یعنی جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ ایک اچھا انسان بنے، وہ دوسروں کی زندگی سے اندھیرے کو دور کرے، وہ سماج میں روشنی پھیلائے، یعنی کام اس طرح کے کرے کہ جس سے ایک بہتر سماج کی تعمیر ہو. تو دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اب دیکھیے اندھیرا لفظ، اندھیرا میں ہم نے جو دھے بنائی ہے آپ کو پہلے بھی سکھا چکے ہیں، دال پلس دو چشمی ہے مل کر بنتی ہے دھے. اب یہاں لفظ آیا اندھیرا، الف نون دال دو چشمی ہے یہ اور یہ الف، اندھیرا. اب دیکھیے کس طرح سے دال جڑی ہے لیکن شکل الگ ہے. تو دیکھیے الف پلس نون پلس دھے پلس یہ پلس رے اور پلس الف. اب اس کو لکھیں گے کیسے؟ الف نون اور دال ملا کے، پھر اس کے بعد دو چشمی ہے، پھر یہ، پھر رے اور اس کے بعد الف. اندھیرا بار بار پریکٹس کرنا مسٹ ہے یا ضروری ہے. تو دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت. میری شخصیت ایسی ہو کہ جس سے میرا ملک سج جائے. زینت کی لفظی معنی ہوتے ہیں سجانے کی، لیکن یہاں مراد ہے کہ میرا ملک مجھ پر فخر کرے. جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جیسے ہم چمن میں جاتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، اگر پھول کھلے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے سب کچھ. تو اسی طرح سے اگر ہم اچھے شہری ہوں گے، اگر ہم اچھے انسان ہوں گے تو ہمارے وطن کے لیے یہ بہت اہم بات ہوگی. زندگی ہو میری پروانی کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. اب دیکھیں علم کی شمع سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حصول علم کے لیے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے مستقل نہ صرف یہ کہ سرگردہ رہوں، یعنی میں علم کی تلاش میں، علم کے حصول میں بہت شوق سے لگا رہوں. میری زندگی دوسروں کے لیے اجالا تو ہو ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں علم بھی حاصل کروں. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے، غریبوں کی حمایت کروں میں، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، یعنی جو تکلیف میں ہیں درد مند اور جو ضعیف ہیں. ضعیف کسے کہتے ہیں؟ بزرگ. بزرگ. اور لکھیں گے کیسے ضعیف؟ چلیے آج ہجے بتا دیجیے ضعیف کے. ضعیف زواد غائب، اس کے بعد این، پھر یہ، پھر فے. ضعیف. اب دیکھیے این کی ایک اور شکل دیکھ لیجیے. یہاں تو آپ نے شمع میں دیکھی تھی اس طرح سے، این کو یہ دیکھا تھا. اب بیچ میں آئے گی ضعیف زواد، این یہ بیچ میں آ گئی، این پھر یہ کا شوشہ، پھر فے. دیکھیے ضعیف، یعنی اگر کوئی بزرگ ہے تو میں اس کی خدمت کروں، اس کی مدد کروں. اگر کوئی درد مند ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے. ضعیف ایک بار اور دیکھ لیجیے ورنہ مشکل ہوگی لکھنے میں. یہ لکھا اگر کوئی درد مند ہے یعنی کوئی پریشان حال ہے تو میں اس کی بھی مدد کروں، غریبوں کی بھی مدد کروں. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. یعنی دعا کر رہا ہے کہ اے خدا مجھے بری جگہوں سے، برے لوگوں سے، برائیوں سے دور رکھنا، اور جو راستہ بہت آسان ہو مجھے اس راہ پہ چلانا. اچھا ایک دو جملے آپ لوگ اور بنائیے، کیونکہ دونوں نظموں سے ہم نے کوئی جملہ نہیں بنایا ہے، تو ہم یہاں پہ
ایک لفظ لکھتے ہیں اور وہ لفظ ہے، چلیے محبت، بہت آسان سا لفظ لکھتے ہیں اور بتائیے محبت کا جملہ کیا بنے گا؟ پھر علم، دو جملے بتا دیجیے تو میں لکھ دوں یہاں پر. ہو میرا کام غریبوں سے کیسے؟ بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. تو بہت آسان سا جملہ. رادھا کو اپنی ماں سے محبت ہے. اب دیکھیے نیچرل ہے کہ ماں سے محبت ہوتی ہی ہے، لیکن ہم نے ایک جملہ بنایا. پھر اسی طرح سے علم کا حصول بہت ضروری ہے، یا اس کو کچھ اور بھی بدل کے بنا سکتے ہیں. مطلب یہ تو ایک بہت آسان سا جملہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ علم کا لفظ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک. اب دیکھیں ان دو نظموں کے ذریعے سے آپ نے جانا کہ اقبال، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا شاعر ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے. آپ نے دیکھا کہ دونوں نظمیں بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہیں اور ہمیں بہت اہم پیغامات دے رہی ہیں. یعنی شاعر ایک طرف اپنے وطن سے محبت کا پیغام دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ ہمیں زندگی کی اقدار کو کس طرح سے ہم اپنے ساتھ رکھیں یہ سکھا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان تبھی بن سکتے ہیں کہ جب ہم خود بھی تعلیم یافتہ ہوں، دوسروں کی مدد بھی کریں، دوسروں کی زندگی میں اجالا بھی پھیلائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور خاص طور سے اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں. لیکن ایک اہم چیز اس میں ہے علم کا حصول. یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم تعلیم یافتہ نہ ہوں تب ہماری شخصیت میں بہت بڑی کمی ہوگی. اس لیے ہمیں تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے. اور دیکھیے محبت کی تو بات یہ ہے کہ اقبال اپنی ایک نظم کے شعر میں یہ بھی کہتے ہیں، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. یعنی محبت جہاں ہے وہاں سکون ہوگا، وہاں امن ہوگا، وہاں شانتی بھی ہوگی اور دنیا کی جو نجات ہے وہ یا دنیا کے رہنے والوں کو محبت کی شکل میں ہی دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. محبت کے ذریعے سے ہی نجات مل سکتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اسی وقت خوشحال ہو سکتی ہے کہ جب ہم آپس میں محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو یہ ہے اقبال. اور اقبال امید کا بھی درس دیتا ہے، رجائیت بھی ان کی یہاں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قدرت نے ہر رات کی ایک صبح بنائی ہے. ان کی نظم ہے شعاع امید، جس میں وہ کہتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر. یعنی کہیں سے بیزار مت ہو، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سحر کر، کیونکہ قدرت نے ہر رات کی ایک صبح رکھی ہے. تو بہرحال ان دو نظموں کے ذریعے سے آج ہم نے اردو زبان کے کچھ الفاظ سیکھے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کی مستقل مشق کریں یا پریکٹس کریں. کیونکہ دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ نظمیں یا غزلیں یا کہانیاں سننے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے، لیکن ہمارا مقصد مت بھولیے گا کہ آپ کو اتر پردیش اردو اکیڈمی کے ذریعے سے ان تمام اسباق کے ذریعے، چاہے وہ نظم ہو، چاہے غزل ہو، چاہے کہانی ہو، اردو زبان سیکھنا ہے. کیونکہ جب آپ اردو زبان سیکھ جائیں گے تو آپ جب یہ کہیں گے کہ ہم نے اکیڈمی کے کورس کے ذریعے سے یا اکیڈمی کے ذریعے کرائے گئے پروگرام کے ذریعے اردو زبان سیکھی ہے، تو سوچئے کہ ہمارے لیے وہ لمحہ کتنی خوشی کا ہوگا. تو اسی طرح ہم لوگوں سے
کنیکٹ رہیے, جڑے رہیے. آپ سب کا بے حد شکریہ.